Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 426. سیدھے میرا ہدایت سرور کائنات رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نام پہ درود و پاک صلوات پڑھو. محمد ہے سکھ دے تین لوک کا جانے بھیور بھائی، تین لوک کا جانے بھیور، جے کوئی ان کے مارگ رہے بھائی، جے کوئی ان کے مارگ رہے، ترے گن سوجھے گت لے بھائی، ترے گن سوجھے آپ گت لے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا حضرت امام پہ صلوات. اے مومنو، ہر انسان نہیں ہے، لیکن ہر آدمی ہے. کیا فرق ہے؟ ہر انسان نہیں، مگر ہر آدمی ہے. آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ہم سب چھوٹے بڑے، امیر غریب، بدھو عقل والے، ہم سب آدمی ہیں. انسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عقل و ہوش مندی ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، محمد یہ لوگ دکھنے میں بھلے انسان ہیں، مگر انہی میں اکثر یعنی زیادہ میجورٹی جانور جیسے ہیں. دکھنے میں سب انسان ہیں، مطلب خدا تعالیٰ کا آدم کی طرف کا. اور اس آیت کا ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، آدمی بنتا ہے انسان، یعنی آدمی تو ہے ہی، لیکن آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. مہندی کا جو درخت ہے اس کے پتے ہرے رنگ کے ہیں، گرین کلر کے ہیں. پھر اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر بناتے ہیں. پاؤڈر بنانے کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر وہ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں تو رنگ آتا ہے. لیکن اگر ہم پتے ہرے ہوں یا سوکھے، ہاتھوں پہ باندھنے سے رنگ نہیں آتا. آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. یہاں ٹھوکر کا مطلب ٹریننگ ہے.
दुख उठाना है, एक्सपीरियंस लेता है, तब जाके वो इंसान बनता है, उसको समझ आती है। और जब उसे समझ आती है तो राइट रॉन्ग का पता लगता है। मगर जो महज आदमी है, इंसान के दर्जे पे नहीं पहुंचा है, तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। जानवर खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं। हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। हम खाना पीना खा के सो जाते हैं, जानवर भी सो जाते हैं। हम आपस में लड़ते हैं, जानवर भी आपस में लड़ते हैं। हमारे अंदर खुद गर्जी है, जानवरों के अंदर बहुत खुद गर्जी है। वो तमाम आदतें जो इंसान के अंदर हैं, वो आदतें फरिश्तों की आदतों से मिली हुई हैं। मगर एक जो आदमी है, इंसान के दर्जे पे नहीं है, तब वो फिर वो बिल्कुल जानवर जैसे हैं। आप अगर इंसान की हिस्ट्री पढ़ो, कम से कम हम 20 से 25,000 बरस की हिस्ट्री जान सकते हैं। किताबों की हिस्ट्री 10,000 बरस से ज्यादा नहीं जाती, लेकिन दूसरे इस किस्म के बहुत आसार हैं कि जिससे हम 20-25,000 बरस की ह्यूमन हिस्ट्री मालूम कर लेते हैं। और है आजकल इस तमाम हिस्ट्री के अंदर हमें इस बात का पता चलता है कि किस एरिया में, किस वक्त के अंदर आदमी की क्या हालत थी। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर सारी ह्यूमन हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड वो था। डार्केस्ट पीरियड इसलिए कि हकीकत में इंसानियत कोई चीज थी ही नहीं। इल्म था नहीं, एजुकेशन थी नहीं, जहालियत थी। यहां तक जहालियत थी कि जानवरों की जिंदगी और इंसानों की जिंदगी लगभग जैसी थी। अगर किसी शेरनी को फीमेल बच्चा पैदा हो गए, लायनस पैदा हो गए, या अगर किसी भेड़िए के घर के अंदर उसकी वाइफ को, यानी फीमेल भेड़िया को अगर लड़की पैदा हो गए, तो उसको वो उसी प्यार से पालती है कि जिस प्यार से बच्चे दूसरे पाले जाते हैं। मगर रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर जो आदमी थे, वो लड़की पैदा होते ही उसी वक्त उसको जमीन खोद के दफन कर देते थे। यानी इससे जानवर अच्छे थे, कोई किस्म का लिहाज नहीं था अच्छाई और बुराई का। मगर वो लोग जो थे नबी के जमाने के अंदर, जाहिल जो थे, उनके और जानवरों के दरमियान अगर मुकाबला करो तो जानवर बेहतर थे, क्योंकि जानवर को अगर मोहब्बत दी जाए तो जानवर मोहब्बत की कदर करता है, मगर आदमी नहीं। दगाबाजी, फरेब, धोखा, लूटमार, झूठ, हर किस्म की इंसानी जिंदगी के अंदर जितनी बुराइयां थीं या हैं, उस जमाने के लोगों में थी। और इनके अंदर खुदा ने कांटों में एक फूल पैदा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने जब आंखें खोली तो जो मैंने आपके सामने कहा है तो बहुत थोड़ा कहा है, ऐसी बातें भी हैं कि जो मैंने कह ही नहीं सकता। इन हालात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत बीबी आमिना के पेट से पैदा हुए। बीबी आमिना कहती थी कि ये बच्चा ऐसा है कि मेरे पेट में मेरे से बातें करता था। फिर सदरुद्दीन ने रसूलुल्लाह की पैदाइश की खुशियों को इतने अच्छे स्वरूप में अपने गिनान में कहा है कि जिस दिन नबी मोहम्मद जन्मिया, खुदा ने 7 स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। 7 सरगना काई खुले, 6 द्वार काई खुले, 6 द्वार
جس دن نبی محمد جنامیاں نبی محمد جنامیاں، اس سے زیادہ کیا تعریف ہو ہے؟ کون پیدا ہوا؟ کوئی معمولی انسان نہیں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین دنیا کے اندر ایک انسانی بدن لے کے آئے. خدا نے اپنی رحمت کو پرسونیفائی کیا، خدا نے اپنی رحمت کو انسانی پتلے میں پیدا دیا، اور رسول اکرم کے لیے خدا نے اپنے 2 نام دیے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الرؤوف. الرؤوف کا مطلب ہے ترس کھانے والا، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کو ترس آئے، مدد کرے، یہ خدا کا نام ہے. اور دوسرا نام خدا کا رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام اپنے محمد رسول اللہ کو دیے ہیں کہ جو رسول اللہ تمہارا رسول ہے وہ رؤوف رحیم ہے. اور حقیقت میں ہم جب رسول اللہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسا انسان کبھی پیدا ہوا ہی نہیں، رحمت للعالمین. یعنی صرف یہ جہان نہیں، لیکن خدا نے جتنی بھی کریشن خدا نے کی ہے یا کرنے والا ہے، اس سب کا اوپر رحم کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد کی امت میں ہیں. محمد نے ہمیں جانوروں میں سے انسان بنایا. یہ وہ زمانہ تھا دینداروں کہ لوگ 500 1000 آدمی مل کے مسافری کرتے تھے، پھر بھی ڈاکو ان کو رستے میں لوٹ لیتے تھے. ایک دن رسول اکرم فرمایا وہ زمانہ جلد آئے گا. نبوت ظاہر ہو چکی تھی، مدینے میں آ چکے تھے. نبی فرمایا وہ زمانہ جلدی آئے گا کہ ایک اکیلی عورت زیور پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، اونٹ پہ بیٹھ کے اکیلی مدینے سے حضرموت جائے جو لگ بھگ 800-900 میل ہے. نبی فرمایا اس کو راستے میں کوئی تکلیف نہیں، اکیلی چلی جائے، کوئی بد نظری کرنے والا نہیں، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، کوئی لٹنے والا نہیں. اور رسول اکرم کی زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ اکیلی عورت اگر 800 میل اکیلی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہے، اسے کوئی خوف نہیں. یہ رسول اکرم کی تعلیم کا ذکر تھا. جانوروں کو ٹیم کر دیا، ظالموں کو ٹیم کر دیا. 14-15 سال کا لڑکا اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے یا گایوں کا ہرڈ رکھا ہے، بھوک لگی ہے، چھری نکالی اور گائے کے یا بیل کے پچھلے پاؤں کے اوپر زور سے مار کے ½ کلو 1 کلو کا گوشت نکال دیا اور کچا کھا رہا ہے. ارے تم اس بیل کو، اس گائے کا ایسا گوشت کاٹ لیا، وہ گر پڑ رہا ہے. کیا ظلم ہے! بے جان تو نہیں لیکن بے زبان ضرور ہے. یہ ہماری حالت تھی. اگر کسی نے کچھ وعدہ کیا تو کبھی پورا نہیں ہوتا. ایسی حالت میں رسول اکرم پیدا ہوئے اور حضور نے اسلام کو ظاہر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 برس کے تھے. بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور وہ زمانے کے اندر ہماری طرح یہ پاجامے اور چڈیاں نہیں تھیں. نبی کریم نے ایک دھوتی کی طرح، تہبند کی طرح کپڑا لوئن کلوتھ لپیٹ لیا تھا. وہ کھیل رہے تھے. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کی ڈیپتھ تک جا سکو گے تو آپ کانپ جاؤ گے. کیوں کانپو گے؟ اس 3 برس کے رسول اکرم کی جو پاکیزگی تھی، پیورٹی تھی، میں وہ سمجھنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں. 3 برس کے نبی بچوں سے کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے کمر کی گانٹھ ڈھیلی ہو گئی
اور تہ بند گر گیا. حضور ننگے ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. ننگے ہو گئے مگر بے ہوش ہو گئے. آپ کو اتنی شرم آئی کہ بے ہوش ہو گئے. آپ اس کی ڈیپتھ پہ جاؤ. 3 برس کا بچہ ہے لیکن اس کو اتنی شرم آئی کہ بے ہوش ہو گیا. کیا ہم کو کبھی کبھی اپنی شرم کے اوپر بے ہوشی آئی؟ کیا ہم کو اپنی بے نقابی کے اوپر کبھی شرم آئی؟ اس کے ساتھ مجھے انسان کی ساری ہسٹری کے اندر کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ میں اس کو کمپیئر کر سکوں. رسول اکرم بے ہوش ہو گئے. کیسا پاکیزہ پیور انسان تھا وہ. ایسی بہت سی باتیں ہیں نبی اکرم کی زندگی کے اندر. افسوس یہ ہے کہ عام طور پہ چھوٹی سی کتابیں ہم لے لیتے ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں, لیکن رسول اکرم کی زندگی کے اندر جا کے آپ اگر ان کی اسٹیج دیکھو تو انسان کو بہت کچھ جاننا ملتا ہے. نبی کریم تہ بند کھلنے سے بے ہوش ہو گئے. کتنی شرم آئی. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے, اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے اور وہ نام ہے ستار. ستار کہتے ہیں اپنی بھول بھی, مگر میں یہاں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں. ستار کا یوں مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو, ہماری بے شرمی کو ڈھانک لے, لیکن نہیں, اس کے اندر جو سٹلٹی ہے وہ اور چیز ہے. سٹلٹی یہ ہے یہاں ہماری شرم کو ڈھانپنے والا ہے الستار, اے مولا میری لاج بچا لے. لیکن حقیقت یہ ہے خدا کہتا ہے میں بہت شرم والا ہوں. اللہ کہتا ہے میں بہت شرم والا ہوں, میں ہر حالت میں رحم کروں گا. مجھے اپنے بندوں کو سزا دینے میں شرم آتی ہے. شرم کے بہت درجے ہیں. ایک بزرگ ہے, باپ ہے, دادا ہے, کوئی عالم شخص ہے, اس کے حضور میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی شرم رکھتے ہیں. یہاں شرم سے مطلب ہے ادب رکھنا. شرم کے بہت طریقے ہیں اور شرم کے بڑے درجے ہیں. وعدہ کیا ہے, وعدہ توڑ نہیں سکتا, شرم آتی ہے. کاہے کی شرم؟ وہ کہے گا وعدہ توڑ دیا, یعنی اپنی کسی عیب کو لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے شرم آتی ہے. میں نے اگر وعدہ کیا ہے اور میں پورا نہیں کرتا تو مجھے شرم آتی ہے. کیوں شرم آتی ہے؟ اور کہے گا ابو علی پھر وعدہ کیا پورا نہیں کیا. یہ شرم ایمان کا بھاگ ہے. صرف بدن کی شرم ہی نہیں مگر اپنی زندگی کے اندر ساری چیزیں شرم کے ساتھ وابستہ ہیں. رسول اکرم کسی کے گھر پہ مہمان تھے, بڑا سا تھالا رکھا گیا, پلاؤ پکا تھا, لوگ سامنے بیٹھے تھے 8-10 آدمی. اب جو ہوسٹ تھا نیچرلی رسول اکرم جیسا مہمان اس کے گھر پہ آوے, اتنی خوش نصیبی, تو اس نے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے نبی کریم کے سامنے رکھی. تھوڑی تھوڑی بوٹیاں سب کو دی, لیکن جو اچھا ٹکڑا تھا وہ نبی کے سامنے تھا. رسول اکرم کھانا کھا رہے تھے, تھوڑی سی باتیں کر رہے تھے. ابھی حضور کے سامنے گوشت بہت تھا, دوسرے لوگ جلدی سے کھا گئے, اور گوشت ڈیلیکیسی, بازار میں گوشت ملتا نہیں تھا. اس کے لیے خصوصی طور پہ آدمی بکرا کے, اونٹ کے, اس طرح سے گائے وغیرہ کاٹے. تو سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا, نبی کریم مشغول تھے باتوں میں, تو اس نے لمبا ہاتھ کیا اکراس اور نبی کے سامنے سے تھوڑی سی بوٹیاں کھینچ لی. نبی کی نگاہیں عموماً نیچی رہتی تھی. یہ بھی ایک شرم کا طریقہ ہے. ٹک ٹکا
ताकि सबको देखना बेशर्मों की बात है। शर्म का मतलब हर वो चीज कि जो बदी से दूर रहवे या बदी करने से हट जावे, बदी करने के लिए तैयार न हो, यह भी शर्म है। यानी मैं आपको कह रहा था कि किसी बुजुर्ग के सामने उसकी इज्जत का देख के ख्याल करके हम लोग शर्म रखते हैं। अदब शर्म में आता है। मैं आपको एक पाठ सुनाऊं नबी मौला मुर्तज़ाली का। आप जब गिनान पढ़े जाएं या बोले जाएं तो समझने की कोशिश करो। मौला के कलाम में एक पाठ है, शर्म ईमान की तिहाई है। शर्म ईमान का 1/3 भाग है। शर्म ईमान की तिहाई है, वफादारी तिहाई और सेकंड 3rd पार्ट क्या है? वफादारी। वफादारी, फेथफुलनेस, लॉयल्टी और तिहाई सखावत जानो, ये तीनों पे ईमान बैठा ठोर। 3 हिस्से हैं ईमान के। इन तीनों हिस्सों पे ईमान काबिल है। अगर 3 में से एक भी कमजोर हो गया तो ईमान कमजोर हो गया। शर्म, सेकंड थिंग वफादारी, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, और तीसरी चीज सखावत। मैं तीनों को कवर नहीं करूंगा आज। मैं तो रसूल अकरम की जिंदगी के ऊपर बोल रहा हूं। अब हुजूर ने, उसने बोटियां खींच ली। हमारे जैसा तो वो होता तो क्या करता? आंखें निकाल रहे, तू अपना खा। मगेश रहमतुल्लाह आलमीन ने निगाहें नीची रखी और कहने लगे, घर का होस्ट जिस तरह खिलाता है ऐसा खाओ। उसकी तरफ अटैक नहीं किया। मैं आपको एक और मिसाल दूं। कुछ यार दोस्त बैठे हैं, लंबे पांव किए हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। यकायक उनका बाप या दादा या कोई बुजुर्ग आ गया तो वो क्या करेंगे? अपने पांव खींच लेंगे, ठीक ठाक होकर बैठ जाएंगे, गपशप बंद कर देंगे। क्या है ये? अदब। और अदब ये शर्म है। बुजुर्ग की इज्जत रखना भी शर्म है। अदब बहुत आला दर्जे की चीज है। और ये अदब है कि जो आदमी को इंसान बनाती है। शेख सादी एक गांव से निकले, कुछ लड़के खेल रहे थे, लेकिन एक लड़का दूर अकेला खड़ा था दरख्त के नीचे। और जब आप दरख्त ये लड़कों के पास से निकले, किसी ने उसका पिल्लू खींचा, किसी ने उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। शेख सादी तो भागने लगे, उसके पीछे कुछ लड़के भागे, आखिर दूर चले गए। वो अकेला लड़का था, उसके पास गए। जब नजदीक गए तो वो लड़का अदब से सलाम किया। सलाम के जवाब मिला। कहते, बेटे तेरे और इन लड़कों के दरमियान कैसा फर्क है? ये बेअदब, बेतहाशा, और तू ऐसा कौन तुझे ये सिखाया? कहते हैं, हुजूर इन लड़कों को देख के मैं सीखा कि इन लोगों के अंदर जो इनडिसिप्लिन है और कोई तरह का कंट्रोल नहीं और बदियां बुराइयां हैं, कोई जिंदगी के उसूल नहीं, मैं इनसे हट गया। रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी हमारे लिए एक सैंपल है, हर चीज के अंदर, हर शय के अंदर। आपके इखलाक की, यानी हुजूर के मैनर्स की एक बात करूं। मेरी बातों में ऐसे जिक्र हैं, लेकिन याद आया तो नबी करीम की बात करूं। हुजूर मदीना में थे और दुश्मन तो बहुत थे, खुसूसन यहूदी बहुत दुश्मन थे। मदीने के एक यहूदी ने अपने एक गुलाम को, जो ताइफ में रहता था, ताइफ मदीने से लगभग नीचे उतरो तो कुछ, मदीने से नहीं, सॉरी, मक्का से 40 माइल और मदीने से थोड़ा दूर था, 50 या 60 के करीब।
تو وہ طائف کے غلام کو کہا اس نے کہ تو اسی طرح جا کے رسول اللہ کی مدینے میں جا کے بے عزتی کر کے آ، میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گا۔ وہ آدمی آیا۔ نبی کریم کی مہمان نوازی تو سب کو پتا تھا، اور ویسے بھی عرب لوگوں میں اتنی بدیاں ہونے پر بھی مہمان نوازی تو تھی۔ شام کے وقت نبی کے گھر پہ آیا، کھٹکھٹایا، حضور اٹھے تو دیکھا، اس نے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں محمد آپ کا نام ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے سنا کہ آپ بڑے مہمان نواز ہو، کیا مجھے رات ادھر بسر کرنے کے لیے اجازت ہے؟ اندر آؤ۔ اندر آیا، نبی نے اپنا بیڈ روم اس کو دیا۔ نبی کا جو پلنگ کیا تھا پتہ، تقریباً 5-6 انچ موٹا چمڑے کا ایک گدیلا تھا، اور اس کے اندر کھجور کے پتوں اور گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ حضور نے یہ چمڑے کا گدیلا جس پہ خود سویا کرتے تھے اس کو دیا، کھانا پینا دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ابھی سو جانا ہے، تو بس دروازہ بند کیا، سو گئے۔ صبح ہوئی، رسول پاک مسجد میں گئے، صبح آئے واپس، کافی دیر تک انتظار کیا، ناشتہ تیار ہوا۔ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے مہمان آؤ اٹھو، ناشتہ تیار ہے۔ بہت دیر تک کھٹکھٹایا، بہت دیر ہو گئی، اندر سے کوئی نہ نکلا۔ حضور نے کہا میں ابھی اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں، 3 دفعہ آواز لگائی۔ اب جو دروازہ کھولا تو بدبو سے حضور نے منہ پھیلا دیا۔ وہ لعین لعنتی نبی کے اس گدیلے کے اوپر اپنی رفع حاجت کر کے، پیٹ کو خالی کر کے، گد کر کے بھاگ گئے۔ رحمت اللہ علیہ کہ جبریل اور فرشتے اس کے قدموں میں سر رکھے ہیں، جس کے دور سے خدا تعالیٰ کی ساری خدائی پیدا ہوئی ہے، اپنے دست مبارک سے اس گدیلے کو باہر کھینچا، پانی سے اس کو صاف کیا، کافی دیر دروازے کھلے رہے، تھوڑا لوبان کیا، ادھر ادھر دیکھا تو اس کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ تلوار لیا، اس کا نام لکھا تھا اور طائف گاؤں کا نام لکھا تھا۔ حضور نے اونٹ منگایا اور اس پہ بیٹھ کے طائف گئے۔ طائف جا کے کسی کو پوچھا بھائی فلاں نام کا آدمی، کہتے ہاں وہ مکان ہے اس کا۔ آپ گئے ادھر، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے نکلا اور نبی کو دیکھ کے زمین میں بیٹھ گیا، اتنا شرمندہ ہوا۔ حضور رسول اکرم کہنے لگے اے مہمان، میں نے تیرے لیے ناشتہ بنایا اور تو نے ناشتہ کیے بغیر، مجھے کہے بغیر سفر کر لیا۔ یہ تلوار تم بھول گئے تھے، میں دینے آیا، مجھے تلوار دی۔ حضور پلٹ گئے۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو پہلے تو گردن پکڑتا، مارتا پیٹتا، گالیاں دیتا، شاید مار بھی ڈالتا، اور نبی نے ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیا۔ کہنے لگے میں نے تیرے لیے ناشتہ بنایا تھا، ناشتہ کھائے بغیر، مجھے کہے بغیر چلے، تلوار بھول گئی، تلوار چلا گیا۔ وہ پیچھے دوڑا، نبی کے پاؤں پہ سر رگڑنے لگا، بہت معافی مانگی، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میرے آقا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا تھا، حضور مجھے بخش دو، میں مسلمان بنتا ہوں۔ یہ تھے نبی کے اخلاق۔ حضرت امام بہت دفعہ اپنی تعلیم کا مبارک اور فرمانوں میں کہتے ہیں ایتھکس آف اسلام۔ ایتھکس کا مطلب اخلاق، کیریکٹر، بیہیویئر، مینرز۔ جانور میں اور اگر انسان میں دونوں میں مینرز نہ ہوئے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ادب، حشمت، رسپیکٹ، بیہیویئر، مینرز، گڈ مینرز۔ رسول اکرم کی زندگی بھری ہوئی ہے ہمارے لیے ان بہت سی سیمپل کی چیزوں سے۔ مجھے سینکڑوں چیزیں یاد ہے الحمدللہ، میں بولتا رہوں تو 3 گھنٹے مجھے پورے نہیں ہونے، میں آپ کے ساتھ میں اس کی اتنی باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے تھوڑے سیمپل اس لیے دیے کہ ہمیں پتہ لگے کہ رسول کون تھے۔
جب کچھ نہیں تھا، چاند سورج آسمان زمین، کوئی خدا کی مخلوقات کریشن نہیں تھی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے برس پہلے تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا اور اس کا نام رکھا محمد۔ یہ کیسا تھا کہ ایک موم بتی جلتی ہوئی موم بتی کے ساتھ لگاؤ تو یہ بھی جل اٹھتی ہے۔ اللہ نے اپنے نور میں سے محمد کے نور کو جدا کیا اور خود علی بنا، علی۔ ہم جو جانتے ہیں اسماعیلی نورانی درجات کی باتیں یا نورانی ایسپیکٹ، ہماری کانسیپٹ آف نور جو ہے وہ دوسرے نہیں جانتے، کیونکہ نور کا انہیں پتہ نہیں، اور ہمارے اندر نور ہے، موجود ہے۔ علی محمد یک خدا حق شناسی دفع والا۔ اور خدا نے جب محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا تو اس کے نور میں سے سب سے پہلے فرشتے بنائے۔ فرشتوں کی پیدائش نور کی پیدائش ہے۔ ہم آدمی ہیں، مٹی کی پیدائش ہے۔ جنات کو خدا نے آگ میں سے پیدا کیا اور ہوا کے اندر سے بیکٹیریاز اور پنچھی یعنی پرندے پیدا کیے۔ پانی میں سے مچھلیاں اور پانی کی مخلوقات پیدا کی خدا نے۔ تو فرشتے نوری ہیں، سب سے پہلے محمد کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے۔ احد کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، بعد میں ہار گئے، اور کافروں نے بہت مسلمان مار ڈالے دھوکے سے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی بھول تھی، نبی کا حکم نہیں مانا۔ اس میں نبی کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے۔ دشمنوں نے محمد کو اکیلا سمجھ کے خوب حملہ کیا، لیکن مرتضی اس کو ہر حالت میں بچاتے رہے۔ کافر بھاگ گئے۔ جبریل امین نیچے آئے، کہنے لگے یا محمد، علی کی بہادری دیکھ کے میں نیچے آیا ہوں علی کو سلام کرنے۔ رسول کہتے ہیں اے جبریل، میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے۔ علی منی وانا من علی، میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد 1 گھنٹے کی ٹیچنگ کے لیے کافی نہیں۔ میں آپ کو 17 چیزیں ضرور بول رہا ہوں، لیکن اندر اندر اتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹی وی میں سے، موج شوق میں سے ٹائم بچے تو ہم اپنا مذہب سیکھیں۔ جبریل نے کیا کہا؟ کہتے یا نبی، میں آپ دونوں میں سے ہوں، میں آپ دونوں میں سے ہوں، یعنی علی اور نبی کا جو نور ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کسی بدن کا نام نہیں، اللہ کا بدن نہیں، اور ہم اللہ کا تہیہ کر بھی لیں تو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے۔ صرف خدا اپنی مرضی سے کسی کو اپنی معرفت دے رہے تو ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم کے نور سے ساری خلقت پیدا کی گئی۔ ہر نبی کے اندر 1,24,000 نبی تھے، ہر نبی کے اندر محمد کا نور تھا۔ ایسا مت سمجھنا کہ محمد 1400 برس پہلے پیدا ہوئے، یہ تو بدن پیدا ہوا، لیکن اس کا نور لاکھوں برسوں سے چلا آتا تھا۔ دنیا کے اندر آ کے بدن لے کے حضور نے انسان کو انسانیت سکھائی، جانوروں کی جیسی جبلت میں سے ان کو انسانی اور فرشتہ کے درجے تک پہنچنے کے لیے ان کو تعلیم دی۔ آج اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولود منا رہے ہیں، یعنی ان کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول رسول اکرم نے دنیا کے اندر جنم لیا، اور انہوں نے اسلام دین کو ظاہر کر کے، مکمل کر کے
ہمارے سامنے قیامت تک کا رستہ کھول دیا، رستہ آسان کر دیا. ان کی زندگی کے واقعات پڑھ کے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے. جھوٹ، گناہ، بد نظری، بے ایمانی، بد دیانتی، ایسی تمام بدیاں برائیاں جو آدمیوں کے اندر موجود ہیں بے علمی کی وجہ سے، ان کو دور کر کے ہم اپنے دل کو صاف اور پاک پیور کر کے اپنی منزل پہ پہنچے. یاد رکھو دیندارو، آج اس وقت ہم یہاں 25-50 جتنے بھی آدمی بیٹھے ہیں، 100 برس کے بعد تو کیا، شاید 50 برس کے بعد بھی مشکل سے کوئی جیتا ہوگا. ہم سب مر جائیں گے اور سب کو مرنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، وہ بھی موت کو مانتا ہے. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. لازم نہیں کہ بوڑھا ہو کے آدمی مرے، بچے بھی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی مر جاتے ہیں. موت حق ہے اور ہمیں مرنا ہے اور خدا ہم سے حساب مانگے گا. ہمارے اوپر جو خدا تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں، ڈیوٹیاں رکھی ہیں، ہم نے کہاں تک پوری کی ہیں؟ ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے نا، اور ہم اپنی اس بیعت کو ریوائیو کرتے ہیں. ہر روز مکھی کمڑیا کے ہاتھ میں اپنا نظرانہ دیکھ کے ہم کہتے ہیں توبہ توبہ بندگوں نے گارگت بخشے، شاہ پیر بخشے. شاہ پیر کی بخشامنی مکھی کے تھرو سے ہم مانگتے ہیں، مگر ہم روز کرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہماری زندگی حضرت امام کے فرمان کے تحت ہے. تن من دھن ہم نے اپنے مرشد کو دے رکھا ہے. ہمیں اچھا بننا چاہیے، پیور بننا چاہیے، پاک بننا چاہیے، فرشتوں جیسا بننا چاہیے. ہماری بدیاں برائیاں اگر نہیں گئیں تو سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں مرغی سارا دن سر ٹپکتی ہے، اگر اس کو سجدہ کرتے ہو تو تمہارے میں اور مرغی میں کوئی فرق نہیں. مذہب سمجھ کے اوپر ہے. رسول اکرم کی زندگی میں سے ہم اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں اور ان کی ساری زندگی اچھائیوں سے بھری ہوئی ہے. اے دیندارو، محمد رسول اللہ کے تسبیح نکالا کرو، اور وہ کیا ہے؟ صلوات. محمد اور اس کی آل کے اوپر ہم سرور پر صلوات پڑھتے ہیں. ہر اسماعیلی کا فرض ہے کہ کم از کم 3 تسبیحاں صلوات کی روز پڑھا کرو. آپ کو بہت برکت ہوگی، آپ کے بہت سے کام درست ہو جائیں گے، بہت سی آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی. صلوات کی 3 تسبیحاں نکالنے سے آپ کی نیک امیدوں میں کامیابی ملتی ہے. 3 تسبیحاں، 3 تسبیح 11 دانے کی نہیں، 101 دانے کی ہماری جو تسبیح ہے، یہ اسماعیلی تسبیح ہے. روز اس کو یاد کرو اور ساری دنیا کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگو. سکھی اور آباد بنو گے. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوریاں کرے. ہر قسم کی بدی برائی سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، شیطان کے اثر سے بچاوے. مولانا حضرت امام اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے. مولا دشمن آپ کے دور کرے، بلائے آفتیں دور کرے. مولا آپ کی بیماریاں دور کرے، آپ کی کمزوریاں خامیاں دور کرے. مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد رکھے، برکتیں دے، نوازشیں دے، بخششیں دے. مولا اپنے نور کی بخششیں دے، دین و دنیا کی نعمتیں دے، اور موت کا وقت اپنی محبت میں نکالے.